अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असल ख़बर ये नहीं है कि फ़र्रा बीबी और उसके गैंग ने कितनी करप्शन की। वो करप्शन की आपने पूरी कहानी पढ़ ली है कि किस तरह उसके असासों में 1,500 गुना इजाफ़ा हुआ है, 1,500% इजाफ़ा हुआ है। और कोई 38-39 अरब रुपए की करप्शन का तो सुराग मिल चुका है। वैसे ये कहानी ख़बर ये जारी किसने की है, ये भी एक दिलचस्प बात है और इसमें इसकी अथेंटिसिटी का सवाल आ गया है। और दूसरा जो इस खबर का जो असली पहलू है वो क्या है। और दूसरा जनाब मौजू ये है कि मुस्लिम लीग नून के साथ अब कौन कौन मिलने वाला है। और तीसरी खबर ये है कि मशहूर आलम और स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बिल आखिर सूरह कहफ सूरह अल कहफ पढ़ ली है और उसका नतीजा भी सामने आ गया है। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है। तो शुरू करते हैं। फर्रा गोगी जो इमरान खान की फ्रंट पर्सन थी, इसमें कोई शुबा नहीं, सबके इल्म में है फ्रंट पर्सन थी। उसके बारे में एक रिपोर्ट कल सारे टीवी चैनल्स पर जारी हुई और एक जैसा मतन था। और इस एक जैसा मतन होने का मतलब कुछ लोगों ने ये निकाला कि ये मशकूक स्टोरी है। अगर एक ही जैसा मतन सब चैनल्स ने दिया है तो ये मशकूक कैसे हो गई। हालांकि इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये कहीं बहुत ही ऊंचे सोर्स से आई है, ऐसे सोर्स है जिसको चैलेंज नहीं कर सकता कोई भी चैनल, और उन्होंने वो रिपोर्ट चलाई। और ये ऊंचा सोर्स कौन सा है ये बताने की ज़रूरत नहीं। असल बात इसमें यह है कि ऊंचे सोर्स ने तमाम तफसीलात इकट्ठी करके, शवाहिद और गवाहियाँ इकट्ठी करके ये रिपोर्ट जारी की है। इसकी पूरी तफसील है, उनके पास पूरे सबूत मौजूद हैं। और इसका जो असल हिस्सा है वो मैं आगे बताऊंगा। और लेकिन इसके साथ ही इससे ये चीज़ भी ज़ाहिर हो रही है, इशारा मिल रहा है कि अब ग़ुलाम फरीद मानिका है इमरान खान का हम जुल्फ़ से मुराद वो नहीं जो रवायती तौर पर आप लेते हैं जो उर्दू लुगत में लिखे हुए हैं, बल्कि हम जुल्फ़ से मुराद यहाँ एक ही जुल्फ़ में जो शुरकाए कार हैं, जो शरीक हैं एक ही जुल्फ़ के, तो वो मुराद है। तो इमरान खान के हम जुल्फ़ ग़ुलाम फरीद मानिका का एक अहम इंटरव्यू या बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है। ये खबर पुरानी हो गई, लेकिन अब इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद ये लग रहा है कि वो रिकॉर्ड शुदा बयान या इंटरव्यू भी अब किसी भी दिन नशर हो जाएगा। और उसमें जो मामलात होंगे वो करप्शन के अलावा कुछ दूसरी चीज़ों के मामलात भी उसमें होंगे, ऐसे मामलात जिनको शायद टीवी वालों को उनके कुछ हिस्से सेंसर भी करना पड़ सकते हैं। कुछ इस तरह की इतलात आएंगी। नाज़रीन, ये फर्रा बीबी का नेटवर्क जो है इसके बारे में हम कई प्रोग्रामों में तफसील से बात कर चुके हैं। इसमें ग़ुलाम फरीद मानिका था, इसमें फर्रा गुजरी का शौहर था, वो आसन पता नहीं कौन सा गुज्जर, आसन जमील गुज्जर और उस्मान बुज़दार। लेकिन इसके अलावा फर्रा गोगी की अपनी सहेलियों के एक नेटवर्क था। और इसमें फर्रा गोगी का एक पार्टनर, उस पार्टनर का जो हुजम है या जो शेयर है वो कितना है ये अभी नहीं पता, लेकिन उसका एक पार्टनर वो भी था तलम्बे वाला मौलवी, जिसने पिछले हफ्ते झूठ बोला, बहुत बड़ा झूठ बोला, बल्कि कुफर बका कि 1,00,000 दरूद शरीफ रोज़ाना पढ़ने वाले को ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत हुई है। और उन्होंने मेरे बेटे को, जिसने खुदकुशी की थी, जो मरहूम हो गया था बेचारा, उसको सीने से लगा रखा है और उसकी अल्लाह मियाँ से मुलाकात का वो जिक्र कर रहा है। यानी कुफर दर कुफर बका उस मौलवी ने। उस मौलवी का भी इसके फर्रा गोगी के साथ पार्टनरशिप का हिस्सा हम सुनते आ रहे हैं। और उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी कि किस तरह वो घुटने से घुटना मिलाकर बैठे हुए हैं और वारफ्ता निगाहों से एक दूसरे को देख रहे हैं माशाल्लाह। तो वो भी कहानी। अच्छा, ये जो दौलत है तकरीबन 38 या 39 अरब रुपए की करप्शन का जो जिसका सबूत मिला है, ये वो दौलत है जो असासा जाती शक्ल में इनके हत्थे चढ़ गई है, रिकॉर्ड उनके हत्थे चढ़ गया है। लेकिन एक करप्शन वो है जिसका अभी तक पूरी तरह डाटा जमा नहीं हो सका। वो था पंजाब में वसी पैमाने पर तकर्रियाँ और तबादले, जो 3.5 साल तक ये चोरी और गुनाह का बाजार गर्म रहा। और इसमें हर तबादले में लाखों नहीं करोड़ों रुपए की वसूलियाँ की जाती रही हैं। ये रकम तो पता नहीं कितने 100 अरब हो जाती जो इसने कमाई। तो मैंने जो कहा था कि असल जो पॉइंट है जो गौर करने का, वो किसी ने उस पर गौर नहीं किया। वो मैं आपको याद करा दूं कि उज़मा कारदार साहबा जो इमरान खान के आखिरी ज़माने में पार्टी से अलग हुई थी, वो पार्टी के अंदर की बहुत सी बातों की गवाह हैं और कई सरकारी मामलात में भी गवाह हैं, क्योंकि इससे पहले वो इमरान खान के इनर सर्कल में शरीक थी।
انہوں نے کیا بتایا تھا آپ وہ یاد کر لیجئے۔ وہ انہوں نے کہا تھا عظمیٰ کاردار صاحبہ نے کہ یہ فرہ گوگی گینگ جس میں عثمان بزدار، غلام فرید ماری کا، فرہ گجری کا شوہر، یہ سارے لوگ شامل تھے اور وہ 7 سہیلیاں بھی شامل تھیں، تو اس سارے گینگ کی جو روزانہ کی کمائی ہوتی تھی وہ روز کے روز اس کا 70% عمران خان کو جاتا تھا، 30% ان کے حصے میں آتا تھا فرہ گوگی اور باقی پارٹیوں کے گر، یعنی باقی پارٹی سے مراد کہ ساری رقم فرہ گوگی تو نہیں لے جاتی تھی نا، کچھ عثمان بزدار کو ملتی تھی، کچھ اس کے شوہر کو ملتی تھی اور کچھ اس کی سہیلیوں کو ملتا تھا تھوڑا بہت حصہ، چاہے وہ 1% ملتا ہو، 1.5% ملتا ہو، اور پھر جو بے شمار جائیدادیں، ظاہر اتنا لمبا یعنی کرپشن کا جو سلسلہ۔ تو اب اس سے حساب لگائیے کہ جب ایک پارٹنر جو 30% کا پارٹنر ہے، شیئر ہولڈر ہے 30% کا، 33% کا، وہ جو ہے اس میں سے جو مین پارٹنر ہے فرہ گجری، اس نے 40 ارب روپے کی ڈاکومنٹڈ کرپشن کی ہے، تو عمران خان کے حصے میں کتنی رقم آئی ہوگی؟ یہ تو اگر سارا ملایا جائے سارا معاملہ تو یہ عمران خان کے حصے میں تو یعنی 40 اور 40 80 ارب تو یہی ہو گئے۔ 80 ارب روپے کی کرپشن عمران خان کی جھولی میں گئی، اور اگر وہ جو چیزیں جو ابھی سامنے نہیں آ سکی ان کا حصہ، اچھا یہ جو بات ہے نا کہ یہ نہیں تھا کہ مہینے کے بعد حساب ہوتا تھا کہ جناب اس مہینے ہم نے 50 کروڑ کمایا، یہ اس مہینے 1 ارب کمایا، اس میں یہ آپ کا حصہ نہیں، یہ روز کی آمدنی کا روز حصہ عمران خان کو جاتا تھا۔ اور اب عمران خان سے یہ لوٹی ہوئی دولت کا سراغ کون لگائے گا کہ عمران خان نے یہ دولت کہاں بھیجی؟ کیونکہ یہ ثابت ہے کہ عمران خان نے یہ دولت پاکستان میں نہیں رکھی۔ شوکت خانم ہسپتال جو اس کا منی لانڈرنگ کا مین آپریٹس ہے، اس کے ذریعے سے یہ رقم باہر جاتی رہی ہے۔ اب پتہ نہیں، مجھے نہیں علم کہ وہ شوکت خانم کے حسابات کا آڈٹ کب ہوگا، یہ ساری انویسٹیگیشن کب ہوگی کہ عمران خان نے کرپشن کی اس گنگا میں جو اس فرہ مائی نے چلائی تھی، جاری کی تھی، بہائی تھی، عمران خان کا جو حصہ تھا اس کی مالیت کتنی ہے اور وہ رقم کہاں گئی۔ اور ناظرین، کروڑوں سے یاد آیا کہ وہ ایک سینئر صحافی انہوں نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے اپنے بلاگ میں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ثاقب نثار تھا، یہ بھی ہر روز کئی کروڑ روپے کماتا تھا سپریم کورٹ سے، بڑے بڑے اسکینڈل اس کے پاس آتے تھے۔ یہ اپنے چیمبر میں وہ جو کسی نے نام نہاد HR سیل بنایا ہوا تھا، تو اس میں اس کو پہلے عدالت میں اس کی اچھی خاصی کلاس لی جاتی اس پارٹی کی، اور وہ پارٹی سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، پھر اس کو اپنے چیمبر میں بلا کر پرائیویٹ سماعت کرتا، اور اس پرائیویٹ سماعت میں فی سودا کئی کروڑ، 4 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ، جتنی بھی وہ مالیت کا وہ کیس ہوتا تھا اسی حساب سے کروڑوں کی رقم گھٹتی بڑھتی تھی۔ تو ہر روز اس کی آمدنی کئی کروڑ روپے کی تھی، اور یہ وہی چور ہے ثاقب نثار ٹھگنا جس نے ڈیم فنڈ بھی چوری کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی پر اربوں روپے لگائے، اور امبانی، انڈیا کے امبانی کو بھی مات دے دی، کیونکہ اتنی لیوش شادی امبانی فیملی میں بھی نہیں ہوئی۔ ٹاٹا برلا کو تو چھوڑیے، وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ موڈیسٹی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن امبانی نسبتاً جدید دور کا سرمایہ دار ہے، جہاں ان کی جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں بہت خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن ثاقب نثار نے اور یہ جو اس کی ٹولے کے دوسرے ججوں نے بھی ان کے ہاں بھی کچھ شادی ہوئی ہیں پچھلے دنوں، تو وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اربوں روپے کا خرچہ ایک شادی کے ایک ہی دن میں کیا گیا۔ شادی کی تقریبات تو کئی دن جاری رہتی ہیں ان لوگوں کے ہاں، مہینہ پہلے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کا تو کسی کو حساب کتاب کا علم ہی نہیں ہے۔ لیکن شادی کا جو مین ایونٹ ہوتا ہے وہ اس میں اس نے اربوں روپے ان ججوں نے خرچ کیے، اور ثاقب نثار ٹھگنے نے بھی۔ تو اندازہ کیجئے کہ عمران خان کا دور کرپشن کا ایک یونیورسل دور تھا، ایک ملٹی ڈائمینشنل دور تھا۔ ہر جگہ ان کرپٹ لوگوں نے مورچے لگا رکھے تھے، اور ہر مورچے سے روزانہ کروڑوں کی کمائی ہوتی تھی۔ اور ابھی عمران خان کے جو اسکینڈل باری باری آنے ہیں، پختونخوا سے لے کر راولپنڈی کے رنگ روڈ تک، یہ تو بہت ہی مائنر سا چھوٹا سا کیس ہے جو ملک ریاض والا کیس ہے نا، جس کو ہم لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں 105 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے۔ وہاں تو جناب ہزاروں پاؤنڈ ملین یہ عمران خان کرپشن کر کے کھا گیا ہے، جس کا اگر لوگوں کو اندازہ ہو تو ان کا تو سر دھماکوں سے لرز اٹھے کہ یہ اتنی زیادہ بڑے پیمانے پر کرپشن ہوتی رہی ہے۔ اب فرہ گوگی یہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کے گینگ کے جو لوگ ہیں، عثمان بزدار ہے، وہ پاکستان میں ہے، ابھی تک عثمان بزدار پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا،
وہ جہاں وہ مصرع یاد آتا ہے کہ رموز خسروا خیش داند کہ وہی جانتے ہیں جو حکومت چلاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کئی معاملات ظاہر ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتے، جس طرح آپ کو ہماری سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آئی کہ وہ جو گامہ کباڑیہ تھا جو دن رات پاکستان اور اداروں کے خلاف اور پاکستان کی معیشت کے خلاف بکواس کرتا تھا، اور الف سے لے کر یہ تک پورا جھوٹ کا پلندہ گھڑ کر روزانہ لاتا تھا، اس کو پہلے نکلوا دیا گیا ARY سے، اور 2 ہی دن کے بعد جب اس نے معافی تلافی کی تیسرے دن اور وہ اس کو ARY میں واپس بٹھا دیا گیا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھ سے بالا تر ہیں، کب ان کا حساب ہوگا، کب معاملہ ہوگا، تو یہ ابھی بہرحال دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ساتھ رابطے ہو رہے مسلسل۔ سندھ میں تو 2 جماعتی اتحاد ہوا تھا ابھی تک، لیکن اب یہ اطلاع ہے بلکہ خبر ہے کہ GDA اس نے رابطہ کیا ہے مسلم لیگ والوں سے بھی، اور نواز شریف صاحب سے بھی غالباً کیا ہوگا، لیکن مسلم لیگ نون سے کے رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے کہ اس 2 جماعتی اتحاد میں ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اس پر نہ نہیں کریں گے، کیونکہ سندھ میں انہیں اپنی پارٹی کا سکہ جمانے کے لیے، پرچم لہرانے کے لیے اس اتحاد کی ضرورت ہے، تاکہ اندرون سندھ بھی اور اربن ایریاز میں بھی مسلم لیگ کے چند لوگ MNA اور MPA منتخب ہو سکیں، اور ظاہر ہے یہ اتحاد اگر 6 جماعتی بنتا ہے تو پہلے کی نسبت زیادہ سٹرانگ ہوگا۔ اچھا، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے درمیان ابتدائی رابطے جن کا اعلان نہیں کیا گیا، وہ کامیاب رہے ہیں، اور کامیاب اس معنوں میں رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اتفاق کر لیا ہے کہ پختونخوا صوبے میں JUI کے ساتھ انتخابی اتحاد کیا جائے گا، اور ظاہر ہے یہ اتحاد بڑا وہ فروٹفل ہوگا، اس لیے کہ JUI کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور مسلم لیگ نون کا اتنا بڑا ووٹ بینک نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا ضرور ہے کہ وہ اپنے طور پر بھی 10 سیٹیں تو جیت ہی سکتی ہے پختونخوا سے۔ اب اگر مولانا سے مل جائیں گے تو کچھ 2-4 سیٹیں مولانا کی بھی بڑھ جائیں گی، اور 2-3 سیٹیں ان کی بھی بڑھ جائیں گی، یعنی پختونخوا سے بھی ان کی نمائندگی اچھی خاصی ہونے والی ہے۔ اسی ہفتے 2-3 دن کے بعد غالباً نواز شریف صاحب بلوچستان کا دورہ کرنے والے ہیں، وہاں باب پارٹی 2 آپشنز پر غور ہو رہا ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ باب پارٹی بھی انتخابی اتحاد کر لے، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ باب پارٹی مسلم لیگ نون میں ضم ہو جائے۔ بہرحال دونوں صورتوں کا نتیجہ تو ایک ہی نکلنا ہے کہ بلوچستان کے صوبے پر مسلم لیگ نون کی حکومت الیکشن کے دوران قائم ہوگی، اور پنجاب میں کچھ الیکٹیبلز اور بشمول کاف لیگ کے، ظاہر کاف لیگ کا حلقہ جو ہے حلقہ انتخاب 1 یا 2 سیٹوں کا ہوتا ہے، جہاں یا تو وہ جیت سکتے ہیں، اور اگر جیت نہ سکتے ہوں تو تب بھی اتنے زیادہ ووٹ وہ لے سکتے ہیں کہ جیت اور ہار میں تھوڑا سا چند ہزار کا ہی فرق رہ جاتا ہے۔ 1-2 حلقے تو کاف لیگ کے پاس ہیں گجرات میں بھی، اور گجرات کے علاوہ بھی 1-2 علاقوں میں، تو وہ اگر ضم ہو جائے مسلم لیگ نون میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی 2 سیٹیں اور آ جائیں گی۔ مسلم لیگ کے لیے اوورآل جو صورتحال ہے وہ بڑی حوصلہ افزا ہے، اور عمران خان اور PTI اس پریشانی کا مقابلہ وہ جعلی سرویز کے ذریعے کر رہے ہیں۔ جعلی سروے سے مراد یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی آدمی وہ اٹھ کر آ جاتا ہے، وہ ٹویٹر پر ایک سروے کراتا ہے، اور اس میں پھر اپنی مرضی سے عمران خان کو جس کا دل چاہتا ہے وہ عمران خان کو 81% ووٹ دلا دیتا ہے، اور جو زیادہ سخی ہوتا ہے وہ عمران خان کو 95% ووٹ دلا دیتا ہے۔ ابھی تک ایسے سخی کا انتظار ہے جو عمران خان کو کسی سروے میں 101% ووٹ دلا دے، تو ان کی مہربانی ہوگی، تاکہ خلجان ختم ہو کہ عمران خان کی حتمی مقبولیت آخر ہے کتنی۔ تو یہ ٹویٹر کے سروے یا بعض میڈیا اداروں کے اندر، ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے، سب کے علم میں ہے کہ میڈیا اداروں کے اندر جب یہ پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا 7 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے اس کی ابتدا ہو چکی تھی، اور اس دوران میڈیا کے اداروں میں اس پروجیکٹ کے تحت بھرتیاں کروائی گئی تھیں مالکان کی گردنوں پر انگوٹھے رکھ کر۔ تو اب جو 2-3 چینلز نے اگر اس طرح کا کچھ سروے کیا، 2 چینلز کی رپورٹ آئی ہے کہ وہاں جو سٹاف کا سروے ہوا ہے تو وہاں جناب عمران خان جو ہے کسی میں 55% اور کسی میں 85%، ماشاءاللہ اتنی مقبولیت کے ساتھ وہ سروے یا ریفرنڈم یا الیکشن جیت گئے ہیں۔ تو اب PTI والے ان سرویز رپورٹوں سے دل بہلا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو، اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو، کہ جناب عمران خان کا اچھا، مجھے تو لگتا ہے کہ کسی دن انہوں نے مطالبہ کر دینا ہے PTI نے باضابطہ طور پر صدر کی وساطت سے کہ جناب یہ جو ٹویٹر پر جتنے بھی سروے ہوئے ہیں
ان کا انتخابی رزلٹ جو ہے وہ عام انتخابات کے نتائج میں شامل کیا جائے، پھر اس کے بعد نتیجہ جاری کیا جائے۔ تو خیر یہ تو ذرا تفنن بات تھی۔ ناظرین، محمد علی مرزا صاحب انجینئر کو ان کو پورا پاکستان جانتا ہے، بلکہ ہندوستان بھی جانتا ہے۔ وہ یعنی ان کا جو اسٹڈی ہے قرآن حدیث کے حوالوں کے حوالے سے ریفرنسز اور کوٹیشنز اور بعض خاص موضوعات جو متنازع موضوعات ہیں ہمارے، ان کے بارے میں ان کا جو مطالعہ ہے کاؤنٹر اسٹڈی سمیت، یعنی اگر وہ ایک موقف انہوں نے اپنایا ہے تو اس کے مخالف فریق کے پاس کون کون سی دلیلیں ہیں، ان دلیلوں کا اور اپنی دلیلوں کا ان کے پاس پورا گہرا علم ہے۔ اور جو ظاہر ہے ایک عام آدمی جو روایتی علماء سے ملتا رہتا ہے تو وہ جب ان کی مجلس میں یا ان کا لیکچر سنتا ہے یا یوٹیوب پر ان کا لیکچر سنتا ہے تو وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی گرفت ہے ان کی یادداشت کے معاملے میں، اور کچھ مخصوص موضوعات پر قرآن حدیث فقہ اور تاریخ کی کتابوں کے حوالے ان کو ازبر ہیں، اور جن موضوعات کو وہ اپنا انہوں نے فیلڈ بنایا ہوا ہے ان میں ان کو کوئی دقت پیش نہیں آتی، کسی بھی کاؤنٹر آرگومنٹ کا رد کرنے میں انہیں کوئی دقت پیش نہیں آتی، اور خاص سے مختلف مسالک کے جو علماء ہیں ان کے اس صلاحیت سے پریشان ہیں اور وہ ان کو گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان کا جو یادداشت ہے اور جو گرفت ہے ریفرنس پر وہ دوسرے علماء کو نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک پروگرام کیا چھوٹا سا کسی کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو وہ ٹیررسٹ تھا جس کو پھر پکڑ کر چھوڑ دیا تھا کچھ 4 مہینوں کے بعد، عمران ریاض خان، اس نے باقاعدہ ایک ٹیررسٹ گروپ بنایا تھا جو 9 مئی کے دہشت گردی کے واقعات میں اس کے ٹیررسٹ گروپ کے 2 یا 3 ارکان وہاں موقع پر موجود تھے اور بدماشی میں شریک تھے۔ تو عمران ریاض کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ عمران ریاض جو تھا یہ کہتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے جو ہمیں نواز شریف کی کرپشن کے بارے میں بتایا، ہم نے اس پر اعتبار کیا، یقین کیا، اب آپ مکر گئے ہیں تو ہم تو اس پر قائم رہیں گے۔ اور اسی بات کی پھر وہ عمران ریاض کو مصیبت بھگتنا پڑی۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ کوئی سنی سنائی بات اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بعد میں چیزیں ثابت ہو گئی کہ جو کچھ عمران ریاض اور اس کے پورے ہائبرڈ وار کی جتنے بھی جنگجو تھے، جن کی تعداد میرے خیال میں 150 کے قریب بنتی ہے، ان سب کو جو سبق پڑھائے گئے تھے وہ سب جھوٹ تھا۔ یہ تو خود اس ہائبرڈ وار کے جو جرنیل تھے انہوں نے بھی مان لیا کہ ہم نے یہ سب جھوٹ گھڑا تھا نواز شریف کا تختہ الٹنے کے لیے۔ تو یہ لوگوں کی جو آنکھ اب بھی نہیں کھلی اور وہ کہتے کہ نہیں ہمیں جو پڑھایا گیا تھا ہم تو اس سے نہیں ہٹنے کو تیار، تو یہ اس وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک سچ بات تھی جو انجینئر محمد علی مرزا نے کر دی۔ اچھا، وہ اس پر اب پی ٹی آئی جو کل تک محمد علی مرزا کی تعریفیں کرتی تھی اب ان کو گالیاں دے رہی ہے، اور کچھ ایسے فکرے ٹویٹر پر اور ان کے خلاف کوئی بلاگ بھی کیے گئے ہیں، ان میں ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں، دین ایمان ضمیر بیچنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اپنی اوقات پر آگے اس طرح کے فکرے کہے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو تھے یہ کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان کے حامی رہے ہیں۔ عمران خان کی تعریف میں ان کے کئی کلپ میں نے خود سنے ہیں جن میں وہ عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایماندار ہے یا پتہ نہیں کیا ہے یا کیا، اس طرح کی باتیں۔ تو ان دنوں میں نے اپنے دوستوں سے ایک ذرائع تفنن ایک بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ مرزا صاحب نے باقی قرآن تو سارا پڑھ لیا لیکن سورہ الکہف جو ہے اس کا مطالعہ انہوں نے نہیں کیا، اس کی تلاوت یہ جمعے کی جمعے نہیں کرتے، کیونکہ روایت ہے نا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا جمعے کے روز وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، گویا کہ اس کو دجال کی شناخت ہو جائے گی کہ یہ دجال ہے، اسے بچنا ہے۔ روایتیں 3 قسم کی آتی ہیں اس سلسلے میں۔ کچھ روایتیں یہ ہیں کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے جمعے کے دن، اور کچھ روایتیں ہیں کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، اور کچھ کا کہنا ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیات، اور جو یہ پڑھے گا 10 آیات یا پہلی یا آخری یا پوری، وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے یقین ہے، ذرائع تفنن میں بات کر رہا ہوں، کہ میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ مرزا صاحب نے آج تک جمعہ کے دن سورہ کہف کی ان آیات کی تلاوت نہیں کی، کیونکہ اگر تلاوت کی ہوتی تو وہ پہچان لیتے کہ یہ عمران خان تو دجال ہے، کیونکہ وہ سورہ کہف ہے ہی دجال کی شناخت کے لیے، دجال اصغر ہو، دجال کا فتنہ ہو، دجال اکبر ہو، جو بھی ہو تو پہچان ہو جاتی ہے۔ تو بلکہ ایک بات ہی مزاحیت سے ہٹ کر سنجیدہ بھی ہو گئی ہے
کہ ایک صاحب میرے جاننے والوں میں ایسے تھے جو عمران خان کے حامی تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو بڑا ایماندار، سچا اور نیک آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا درویش ہے، اور اس کے پاس روحانی طاقتیں فلانا ڈھمکانا۔ تو میں نے کہا یار تم جمعے کے جمعے سورہ کہف پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کا تو یہ آیا کہ دجال کی فتنے سے آدمی بچ جاتا ہے، تو یہ پڑھا کرو۔ میں نے اس کو کہا کہ تم سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ لیا کرو، 1 منٹ لگتا ہے، 10 آیات پڑھنے میں 2 منٹ لگ جاتے ہوں گے۔ تو وہ مان گیا، اور اس کے بعد میری 2-3 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا یار عمران خان تو بڑا جھوٹا اور بے ایمان آدمی ہے۔ میں نے کہا کمال ہے، سورہ کہف کا معجزہ ہو گیا کہ تم نے سورہ کہف پڑھی۔ اچھا اس کو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سورہ کہف کو پڑھو تو عمران خان کی پہچان ہو جائے گی، اس کو میں نے صرف ویسے ہی کہا کہ یہ فضیلت والی صورت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے تو تم پڑھا کرو۔ تو اس نے میری بات مان لی، اور جب میں نے اسے یہ کہا کہ دیکھا نا سورہ کہف کا نتیجہ نکلا، تو پہلے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات، پھر اس کو سمجھ میں آ گئی، اور پھر وہ ہنسا۔ اور یہ بات بھی ہے، تو مرزا صاحب نے یہ غالباً سورہ کہف کا پہلے مطالعہ نہیں کیا ہوگا، ان دنوں میں کیا ہوگا، تلاوت کی ہوگی 3-4-5 جمعے، تو پھر ان کو پتہ چل گیا کہ عمران خان کیا چیز ہے۔ اچھا، تو جہاں تک انجینئر صاحب کا تعلق ہے، یہ ان کی ریسرچ بہت زیادہ ہے، مطالعہ بہت زیادہ ہے، اپنے موضوع پر گرفت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے اندر ایک ریجڈنس بھی ہے۔ مثلا میں نے یہ ان کے منہ سے سنا ایک ولاگ میں کہ بخاری شریف کی ہر حدیث درست ہے، فلاں کتاب کی بھی ہر حدیث درست ہے، حالانکہ یہ ناصر الدین البانی اسی دور کے جو کچھ عشرے پہلے فوت ہوئے ہیں، ان کو ہم اسی دور کا کہیں گے، البانیہ کے عالم تھے، پھر شام میں آ گئے اور پھر وہی وفات پائی۔ وہ حدیث کے بہت بڑے ریسرچ اسکالر تھے، کیونکہ اس زمانے میں حدیث کے بہت سارے ذخیرے جو دنیا کی نظروں سے گم ہو گئے تھے، اور حدیث نہیں، علم حدیث کے، جرح و نقد کے، جس کو وہ علم اسماء الرجال کا وہ کہا جاتا ہے نا، اس کے بھی تو وہ بے شمار حوالے، کتابیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ تو انہوں نے بخاری شریف کی ان احادیث کی لسٹ بنائی ہے جو موضوع ہیں یا جو ضعیف ہیں۔ تو یہ کہنا کہ کسی کتاب میں کوئی بھی روایت غلط نہیں ہے، یہ ریجڈنس ہے، اور اس سے آدمی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دین کی بات کرنے والے کے لیے جتنا ضروری ہوتا ہے تدبر کا صلاحیت رکھنا، وہ ایسے آدمی میں نہیں ہو سکتی، یا اس میں کمی ہو جاتی ہے جو یہ کہے کہ فلانی کتاب فلاں کی لکھی ہوئی، اس میں ایک بھی چیز گڑبڑ نہیں ہے۔ اور صرف استاد البانی نہیں، حال ہی میں یعنی چند سال پہلے کی بات ہے کہ انڈیا کا ایک ایسا بڑا اسکالر جس کی مثال نہیں ملتی پوری ہسٹری میں، ڈاکٹر بانکے لال، انہوں نے حدیث اور علم حدیث پر میرے خیال میں کوئی 12-14 کتابیں لکھی ہیں، 12-14 کتابیں، ہندی میں بھی، انگریزی، عربی میں بھی۔ ان کی وفات کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہے۔ تو ایک کتاب انہوں نے اتنی موٹی جلدوں، 12 جلدوں والی کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے حدیث کے تمام ذخیروں سے صحیح احادیث کو منتخب کیا، اور بڑی ریسرچ کی ہے کہ موضوع اور ضعیف حدیثوں کو انہوں نے ایک طرف کر دیا ہے۔ تو 12 جلدوں کا مجموعہ انہوں نے مرتب کیا ہے، الجامع الکامل فی الحدیث صحیح الشامل کے نام سے، 12 جلدوں پر۔ اور اس میں کمال یہ ہے کہ ہر جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اس کے نیچے انہوں نے یہ ثابت کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ مرزا صاحب جیسے لوگ، ان کو چاہیے کہ اس الجامع الکامل ڈاکٹر بانکے لال کی اس کتاب کو پڑھیں۔ جتنا کام انہوں نے کیا آج تک اسلامی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ انہوں نے ترمذی کے بارے میں بھی ایک بہت موٹی کتاب لکھی ہے، ترمذی کا جو مجموعہ ہے، اور یہ جو جامع کامل ہے، اس میں حدیث کے تمام ذخیرے ہیں، یعنی صرف صحاح ستہ نہیں ہے، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابی داؤد، بلکہ اس میں وہ ابن ابی شیبہ، ابن ابی دنیا، بہقی، دارمی، حاکم، دار قطنی، جو جتنے بھی مطلب کہ وہ امہات الکتب میں شمار ہوتے ہیں، ان سب میں سے انتخاب کیا ہے، اور اچھی طرح ریسرچ کر کے۔ اب یہ اتنا بڑا کام ہے کہ 12 جلدوں میں اندازہ کریں کتنے ہزار حدیثیں ہوں گی، اور ہر حدیث پر کام کرنا، ان کے راویوں کے حالات دونوں طرف سے پڑھنا، دونوں طرف سے مراجع ہے کہ ایک حدیث کا جو راوی ہے، تو کچھ علماء اسماء الرجال کے علماء ہوتے ہیں یا دوسرے مورخین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ راوی بڑا اچھا ہے، صدوق ہے، سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، اس کا حافظہ بھی ٹھیک تھا، یہ بڑا ایماندار تھا۔
تو اس کی حدیث جو روایت ہے اس پر اعتبار کر لینا چاہیے، لیکن اسی راوی کے بارے میں کچھ دوسرے جو ناقد ہوتے ہیں، نقاد ہوتے ہیں، اس علم کے ماہر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس کے بارے میں تو فلاں نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہوا پکڑا گیا تھا یا اس میں فلاں خرابی ہے۔ تو پھر ظاہر ایک ریسرچ اسکالر کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس رائے کو زیادہ درست مانے یا اس رائے کو زیادہ درست مانے، پھر اس کو ان دونوں جو نقاد حضرات ہیں ان کی بھی اسٹڈی کرنا پڑتی ہے، ان کے حوالوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، چیک کرنا، کاؤنٹر چیک کرنا، پھر ری چیک کرنا، پھر ری کاؤنٹر چیک کرنا، اس کے بعد کہیں جا کر اسی ایسی کتاب بنتی ہے۔ تو اس طرح نہیں دعویٰ کرنا چاہیے کہ حدیث کی فلاں کتاب میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ حدیث کی صحیح ترین کتاب جو ہے نا وہ امام مالک کی موطا گنی جاتی ہے۔ موطا کے نام سے بہت سارے کتابیں، کوئی 50 کے قریب موطا لکھی گئی ہیں، لیکن وہ سب یا تو تاریخ میں وہ اپنے اپنے وقت پر گم ہو گئی، لاپتہ ہو گئی، اور اگر چند ایک باقی ہیں تو معروف نہیں ہے۔ جب ہم موطا کہتے ہیں تو اس سے مراد امام مالک کی موطا ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کی سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، لیکن جب تحقیق کی گئی تو اس میں بھی 4-5 حدیثیں ایسی نکل آئیں جو کہ صحیح نہیں تھی۔ تو باقی کتابیں تو ان کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ یہ جو بخاری شریف کو اول نمبر پر کہا جاتا ہے نا، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موطا جو ہے وہ ایک مخصوص سیکشن کی کتاب ہے، فقہ کے زیادہ تر مسائل ہیں، جبکہ یہ جو حدیث کی کتابیں بخاری مسلم وغیرہ یہ جامعہ کتابیں، یعنی ان میں اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے فرمایا، جس موضوع پر فرمایا، تمام موضوعات پر باقاعدہ تبویب کے ساتھ وہ حدیثیں اکٹھی کر کے درج کی گئی ہیں۔ تو ان جو جامعہ کتابوں میں حدیث کا نمبر پہلا بخاری کا ہے، ادروائز موطا کا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔